बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनकैप की जानिब से हम पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप के हवाले से बात कर रहे थे, जिसका पहला हिस्सा मैं इससे पहले पेश कर चुका हूँ। आज इस दूसरे हिस्से में हम प्रोमोटिंग अ पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट, यानी किस तरीके से हम घर में बच्चों के लिए एक अच्छा तरबियती और एक अच्छा तालीमी माहौल पैदा कर सकें। हम जानते हैं फैमिली या वालिदैन जो है वो बच्चों का सबसे पहला और सबसे अहम उस्ताद है। उनकी तालीम माँ के गोद से शुरू हो जाती है, उनकी तालीम अपने घर से शुरू हो जाती है। तो एक बच्चे की जो कामयाब ज़िंदगी है उसमें माँ बाप का इन्वॉल्वमेंट और माँ बाप का किरदार जो होता है वो बिल्कुल फ़ैसला कुन होता है, और वालिदैन को इस अहमियत का ख्याल रखना चाहिए और इस तरह उन्हें अपने बच्चों की ज़िंदगी में इन्वॉल्व होना चाहिए। जब हम हेल्दी लर्निंग एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो इसके दो हिस्से हो सकते हैं। एक तो ये कि फ़िज़िकल होम एनवायरनमेंट के जो जिस्मानी एनवायरनमेंट है घर का, कि वो कितना सेहतमंद है, हम उसकी बात कर सकते हैं। और होम लर्निंग एनवायरनमेंट के घर में रहते हुए बच्चा एक सीखने के माहौल में परवान चढ़े। तो जब एक हम सेहतमंद माहौल की बात करते हैं जिस्मानी सेहत के हवाले से, तो आप किस जगह पे रहते हैं, आपका मकान कैसा है, कितना हवादार है, आपके पास रोशनी बराबर है कि नहीं, पानी बराबर आ रहा है, साफ़ पानी इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, ये सब जो जिस्मानी सहूलतें हैं ये बराबर अवेलेबल है या नहीं बच्चों के लिए, इसका असर पड़ता है। बच्चों के खाने पीने के जो आदत हैं उसमें अगर आप चाहते हैं कि बच्चा सेहतमंद खाना पीना खाए, सेहत के हवाले से बेहतर अच्छी खाने की चीज़ें खाए, तो ये आदत आपको अपने अंदर ही पैदा करनी होगी और बचपन से घर के अंदर पैदा करनी होगी। आपके घर के अंदर खाने पीने की जो आदत हैं वो हेल्दी ईटिंग हैबिट होनी चाहिए। अगर माँ बाप के खाने पीने की आदत, घर के दूसरे अफराद के खाने पीने की जो आदतें हैं, अगर वो सेहत बख्श नहीं है तो फिर इसका असर बच्चे पर ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि बच्चा भी उन्हीं चीज़ों को खाएगा। इसलिए आप बचपन से अपने बच्चों को जो नुकसानदेह खाने पीने की चीज़ें हैं उसके साथ न लगा दें कि भाई चूँकि आप बिज़ी हैं, आपके पास टाइम नहीं है, आप मसरूफ़ है, आपके पास पकाने का टाइम नहीं है। हम आए दिन हर जगह हम देखते हैं बच्चे के हाथ में चिप्स का एक पैकेट है, वो ऐसा लग रहा है कि वो पूरा सुबह से रात तक वो चिप्स ही खाता रहता है। भाई वालिदैन बिज़ी है, बच्चे ने शोर किया, आवाज़ की, बच्चे को चिप्स। आप जानते हैं कि ये चीज़ फ़ायदेमंद है या नहीं है? अगर हम जानते हैं कि ये चीज़ बच्चे के लिए नुकसानदेह है, हम बड़ों को भी कहा जाता है कि नुकसानदेह, तो आप समझ सकते हैं कि उसमें वो क्या अज्जा हैं जो अभी से आपके बच्चों की सेहत को नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो हेल्दी ईटिंग हैबिट जो है वो बचपन से बच्चों के अंदर पैदा करे और उनको जो नापसंदीदा चीज़ें हैं खाने की उसके हवाले उनको न कर दें। अगर एक खाने की चीज़ नुकसानदेह है तो आप उसको घर में लाइए ही मत। ये कोशिश न करें कि आप खाएं लेकिन बच्चों को मना करें। आपके घर में सॉफ्ट ड्रिंक की बोतलें आ रही है, आपके घर में चिप्स के पैकेट्स आ रहे हैं, आपके घर में फ़ास्ट फूड आ रहे हैं, आप कहें भी आप ये पीते रहें, खाते रहें और आपका बच्चा इनको न पिए, तो ये नहीं हो सकता। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों में ये आदतें न पड़े तो आप खुद को, आपको इसके लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। बल्कि अगर आप अपनी सेहत का ख्याल करेंगे तो बच्चे भी अपनी सेहत का ख्याल करेंगे आपको देखकर, क्योंकि याद रखिए कि वो आपको देख रहे हैं, वो आपकी कॉपी कर रहे हैं। आपके बच्चे नापसंद करें तब भी आप उनको उन खानों की आदत डालिए जो कि अच्छी है। हमने कितने पेरेंट्स को देखा है, भाई माँ अगर मच्छी नहीं खाती है तो बच्चा भी मच्छी नहीं खाता, जो कि माँ को मछली पसंद नहीं है। हालांकि बच्चे के लिए वो मछली माँ को ठीक है, अगर माँ को उसकी माँ ने नहीं सिखाया होगा इसलिए उसने नहीं खाया है ना। तो अगर मुझे एक चीज़ पसंद नहीं है जो कि अच्छी है तो मैं अपने बच्चों में भी वही आदत डाल रहा हूँ या डाल रही हूँ कि मुझे पसंद नहीं है, हालांकि वो चीज़ सेहत के लिए अच्छी है, तो ये बात सही नहीं है। तो जो बच्चों की सेहत के वास्ते अच्छी है आप वो चीज़ें घर में लाइए, और जो चीज़ नुकसानदेह है आप उनको अपने घर में लाइए ही नहीं कि
اس کی عادت کسی بھی طرح بچوں کو پوچھے۔ ماں اور باپ دونوں کی برابر کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں بچے کے پرورش میں۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد یہ کہہ دیں بیوی سے کہ بھئی یہ تمہارا بچہ ہے، تم سنبھالو، میں تو اپنے کاروبار میں بزی ہوں، سروس میں بزی ہوں۔ آپ کاروبار میں بزی ہے، سروس میں بزی ہے، ٹھیک ہے، آج تو مائیں بھی جاب کر رہی ہوتی ہے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ بچہ صرف ماں کا نہیں ہے، وہ ماں اور باپ دونوں کا ہے، اور دونوں کی ایکول ذمہ داری ہے، اور بچے کو دونوں کا برابر پیار اور دونوں کی برابر شفقت اور محبت کی ضرورت ہے۔ شیکسپیئر کا ایک مشہور جملہ ہے کہ آل دا ورلڈ از اے اسٹیج، کہ یہ پوری دنیا جو ہے وہ اسٹیج ہے، ہم سب ایکٹرز ہیں، ہم ایکٹنگ کر کے چلے جاتے ہیں اور بس یہ ڈرامہ کا اپنا کردار ہم ادا کر کے نکلتے ہیں۔ اس جملے میں کسی نے یہ اضافہ کیا کہ آف کورس یہ دنیا ایک اسٹیج ہے اینڈ یو آر دا ایکٹرز۔ پیرنٹس سے کہا کہ آپ لوگ ایکٹرز ہیں اینڈ دا اسٹیج از یور فیملی، اور آپ کا جو خاندان ہے، آپ کی فیملی ہے، وہ اسٹیج ہے، اینڈ دا کڈس سی ایوری تھنگ آن دا اسٹیج، اور آپ کے بچے ہر چیز اسٹیج پہ دیکھ رہے ہیں۔ تو ماں باپ کیا کر رہے ہیں، فیملی کیا کر رہی ہے اسٹیج کے اوپر، وہ بچے دیکھ رہے ہیں اور وہ بچے اس کو کاپی کریں گے۔ اس لیے بہت دفعہ جب والدین شکایت کرتے ہیں کہ بھئی بچے بات نہیں مانتے ہیں، بچے ڈسپلن میں نہیں ہے، ان سے کہا گیا ہے کہ ڈونٹ ورری دیٹ چلڈرن ڈونٹ فالو یو۔ آپ کے بچے آپ کی بات نہیں مانتے، فکر نہیں کرو، ورری دیٹ دے آر واچنگ یو۔ آپ فکر اس بات کی رکھو کہ وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور جو آپ کو کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں بچہ اس کو کاپی کرے گا، یہ یاد رکھیے۔ اس لیے آپ جو چیز بچوں میں پروان چڑھانا چاہتے ہیں آپ خود کیجئے، کیونکہ بچے ان عادات کو اپناتے ہیں۔ تو ہمارا عقیدہ ہے، فیتھ ہے، اقدار ہیں، ویلیوز ہے، اخلاقیات ہیں، ایتھکس ہے، گھر کی ڈسپلن ہے، یہ ساری چیزیں بچپن میں ہی سکھائی جاتی ہے، اور یہ بچپن میں کتابوں سے نہیں سکھائی جاتی ہے۔ آپ ان اخلاقیات میں زندگی گزار کر اپنے بچوں میں وہ چیزیں ڈالتے ہیں۔ اس لیے ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ اتنا اہم ہے، اور مولانا حاضر امام نے اس کا تذکرہ بھی فرمایا ہے، اور مولانا کتنے پروگرامز اس پہ دیے ہیں کہ بچوں کی جو ارلی نشو و نما ہے، ابتدائی نشو و نما ہے، وہ بہت ہی زیادہ کروشیل ہے، وہ بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ تو بچوں کی جو روحانی اور اخلاقی شخصیتیں بنتی ہے، ان کا یہ ایک پورا اورینٹیشن ہوتا ہے، یہ ان کی سمت بندی ہوتی ہے کہ آپ اس بچے کو کس راستے پہ لے جانا چاہتے ہیں، وہ راستہ بچپن سے ہی بننا شروع ہوتا ہے، جس سے آپ اورینٹیشن کہتے ہیں۔ تو یہ اورینٹیشن اسپریچولیٹی ہے، ایتھکس ہے، ویلیوز ہے، یہ سب بچپن سے شروع ہوتا ہے۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جو بچوں کی زندگی پہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے، بچوں کو انفلوئنس کرتی ہے۔ پیرنٹس یعنی ماں باپ، انوائرمنٹ، کس ماحول میں وہ بچہ رہتا ہے، اور ان کے ٹیچرز، کون ان کے اساتذہ ہے جو ان کو پڑھا رہے ہیں۔ یہ 3 بہت ہی اہم فیکٹرز ہیں جو بچوں کی زندگی کو متاثر کرتے ہیں۔ ایک بچے کے اندر ملٹیپل انٹیلیجنٹ کیپیبلٹیز ہوتی ہے، یعنی بچہ بہت زیادہ اس کے ذہن کے اندر صلاحیت ہو سکتی ہے، اور ایک ساتھ کئی قسم کی تعلیمات لینے کی اس کے اندر خوبی موجود ہوتی ہے۔ اس لیے آپ بچوں کو اپنی طرف سے کچھ بھی کاپی کرانے کی کوشش نہ کریں کہ آپ جس طرح چاہتے ہیں اس طرح آپ اپنے بچے کو بنائیں، بلکہ آپ اللہ کی بنائے ہوئی اس تخلیق کو، جس کے لیے اللہ نے اسے بنایا ہے، اس میں آپ اس کو آگے بڑھانے میں اس کی مدد کریں۔ تو پروڈکٹ کے مقابلے میں پروسیس زیادہ اہم ہے کہ آپ کس طریقے سے اس کام کو انجام دیتے ہیں۔ تو پیرنٹس کا جو رول ہے وہ فیسیلیٹیٹنگ ہے، یعنی آپ ایک معاون کے طور پہ کام انجام دیتے ہیں، آپ کوئی کسی چیز کی کاپی نہیں بنا رہے ہیں، بلکہ ہر بچہ، جیسا کہ آپ بار بار سنتے ہیں، یونیک ہوتا ہے اپنی جگہ پہ، اور پیرنٹس ان کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے کہ اس میں جو بھی خوبی ہے، جس طرح وہ بچہ جانا چاہتا ہے، اپنی انٹیلیجنس جو ان کے اندر موجود ہے، اس طرف جانے میں آپ بچے کی مدد کریں۔
بچے جو ہیں وہ رول ماڈل سے سیکھتے ہیں، ان کے سامنے ایک ماڈل ہوتا ہے پیرنٹس کا، ماں باپ کا، ان کو دیکھ کر بچے سیکھتے ہیں۔ تو ماں باپ کو ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کے لیے اچھے رول ماڈل بنے، اچھی مثال بنے۔ عادات جو ہوتی ہیں آج کل تو آپ یہ وبا میں بہت سنتے ہیں کہ بھئی یہ وبائی بیماری جو ہے تیزی سے پھیلنے والی ہے، جسے کنٹیجس کہتے ہیں۔ تو ہیبٹس آر کنٹیجس، یعنی عادات جو ہوتی ہیں وہ ایک سے دوسرے کو لگنے والی ہوتی ہے۔ تو ماں باپ کے گھر کے اندر جو عادات ہیں وہی بچے اپناتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں جو الفاظ باپ بولتا ہے وہی الفاظ بچے بولیں گے، جو الفاظ ماں بولتی ہے وہی الفاظ بچے بولیں گے۔ جو عادت ماں باپ کے اندر ہے، بھئی آپ نے دیکھا بھئی باپ اگر کھانا کھانے کے بعد بہت زور سے ڈکار لیتے ہیں تو بچہ سمجھتا ہے کھانے کے بعد بہت زور سے ڈکار لینا اچھی بات ہے، وہ بھی پبلک میں کھانا کھا کے زور سے ڈکار لے گا۔ آپ اسے منع کریں بھئی آپ نہ کریں، کہتے نہیں جی ڈیڈی تو کرتے ہیں اور دادا تو کرتے ہیں، تو اچھا ہے یا برا ہے اس کا ان کے نزدیک کوئی ان کی تمیز نہیں ہے۔ انہوں نے ہیبٹ کو اپنا جو گھر کے اندر ہوتا ہے۔ تو ہیبٹس جو ہیں وہ کنٹیجس ہیں، تو بہت خیال رکھیے گا کہ بچے جو ہیں وہ آپ کو واچ کر رہے ہیں اور آپ کو فالو کر رہے ہیں۔ تو پیرنٹس اور چائلڈ کے جو تعلقات ہیں یہ ایک پارٹنرشپ ہے، اس میں اونرشپ نہیں ہے، پارٹنرشپ ہے۔ خلیل جبران کو پھر میں یہاں کوٹ کرتا ہوں، وہ کہتا ہے یو مے گیو دیم یور لو، آپ ان کو اپنی محبت دے سکتے ہیں بٹ ناٹ یور تھاٹس، آپ ان کو اپنی سوچ نہیں دے سکتے ہیں، فار دے ہیو دیئر اون تھاٹ، کیونکہ ان کے اپنے خیالات ہیں۔ یو مے ہاؤس دیئر باڈیز، ان کے جسم آپ کے گھر میں رہ سکتے ہیں بٹ ناٹ دیئر سولس، آپ ان کی روحوں کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے ہو۔ فار دیئر سولس ڈویل ان دا ہاؤس آف ٹمورو، کیونکہ ان کی جو روحیں ہیں وہ کل کے گھر میں زندگی، آنے والے کل کی زندگی میں دن گزار رہے ہیں۔ وچ یو کین ناٹ وزٹ ناٹ ایون ان یور ڈریمس، جس پہ ان کا جو کل ہے ان میں تو وہاں تو آپ اپنے خواب میں بھی نہیں جا سکتے ہیں۔ تو آپ اس طرح ان کو اپنے جیسے بنانے کی کوشش نہ کریں۔ یو مے اسٹرائیو ٹو بی لائک دیم، اگر آپ کو شوق ہے آپ ان کی طرح بننے کی کوشش کرنا چاہتے ہو تو کر لو، بٹ سیک ناٹ میک دیم لائک یو، آپ یہ کوشش نہیں کرو کہ وہ آپ کے جیسے بنے۔ آپ ان کے جیسے بن سکتے ہو تو بن جاؤ، مگر وہ آپ کے جیسے نہیں بن سکتے ہیں۔ فار لائف گوز ناٹ بیکورڈ ناٹ ٹیریز وتھ یسٹرڈے، کیونکہ زندگی پیچھے کی طرف نہیں جاتی ہے۔ آپ چاہتے ہیں آپ کا بچہ آپ کے جیسا بنے، یعنی آپ کا بچہ ریورس گیئر میں جائے، پیچھے کی طرف جائے؟ نہیں، زندگی پیچھے جاتی ہے؟ کبھی نہیں جاتی، زندگی آگے جاتی ہے۔ زندگی گزشتہ کل میں نہ رک جاتی ہے، بلکہ وہ تو آج آئی ہیں اور کل آگے چلنے والی ہے۔ تو آپ ان کو اپنے جیسا نہ بنائیں، چونکہ زندگی آگے جاتی ہے، وہ کل کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ زندگی پیچھے کی طرف نہیں جاتی اور ماضی کے ساتھ یا کل کے ساتھ رک نہیں جاتی ہے۔ تو بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ کوالٹی ٹائم گزارنا، یہ ہم بار بار سنتے ہیں کہ کوالٹی ٹائم گزارنا جو ہے بچوں کے ساتھ وہ بہت ضروری ہے، اور آج کل ضروری اس لیے بھی ہو گیا ہے کہ ماں باپ کے پاس کم سے کم وقت بھی اویلیبل ہوتا ہے۔ حالات کی مجبوری ہے کہ سب کو بہت زیادہ وقت روزی کمانے میں بھی دینا پڑتا ہے، مگر بچوں کے ساتھ اگر ہم اپنا بانڈ، اپنا ریلیشن شپ اسٹرانگ رکھنا چاہتے ہیں تو ان کو کوالٹی ٹائم دینا ضروری ہے۔ چند باتیں ہم ذکر کریں کہ کس طرح ہم یہ کر سکتے ہیں۔ بچوں کو لے کے باہر نکل جائیں، ذرا نیچر میں آپ واک کر کے آ گئے۔ بچوں کا جو ایکیڈمک کام ہے، اسکول کا کام ہے، وہ بیٹھ کے آپ ان کے ساتھ کریں۔ ان کی ڈے ٹو ڈے جو ایکٹیویٹیز ہیں ان میں آپ انٹرسٹ لیں، ان میں آپ حصہ لیں، آپ ان کے ساتھ وقت گزاریں تھوڑا سا۔ کوئی بھی ایسا کام کہ جس سے آپ اپنے بچوں کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں وہ کام آپ کریں۔ بچوں کے جو اسکول کے اسائنمنٹ ہے اور اسکول کا فنکشن ہوتا ہے اس میں آپ انوالو ہوں، اس میں بچوں کا سیلف کانفیڈنس بڑھتا ہے اگر والدین بھی اسکول میں آتے ہیں۔ جو پیرنٹس اور ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کی جو میٹنگز ہوتی ہے
ایسے میٹنگ میں ضرور جایا کریں آپ، اور ان کے ٹیچرز کے ساتھ اپنے بچوں کے بارے میں بات چیت کریں. بچوں میں کانفیڈنس بڑھتا ہے اس سے. بچوں کا جو ہوم ورک ہے وہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کو کرنے میں مدد کریں، اور اگلے رات کو ہی آپ سارا کام کاج مکمل کر لیں. اپنے بچے کو، آپ کا بچہ صبح اسکول جانے والا ہے، اس کا بیگ پیک آپ ایک رات پہلے ہی تیار کریں اس کے ساتھ بیٹھ کر، تاکہ صبح اٹھ کر آپ کو کسی قسم کا آپ کو سب کام ہیکٹک نہیں کرنا پڑے، رش نہ کرنا پڑے. ہر چیز آپ کی تیار ہو اور خواہ آپ کا بچہ اسکول سے ڈیلے نہ ہو. بچوں کی نیند جو ہے اس کی ٹائمنگ کو مینٹین کرنا بہت ضروری ہے. یہ ہدایات فرمان میں بھی موجود ہے کہ بچوں کو جو مکمل نیند ہے وہ ضرور ملنی چاہیے. جو نیشنل سلیپ فاؤنڈیشن ہے ان کے کہنے کے مطابق 6 سے لے کے 13 سال تک کے جو بچے ہیں ان کو 9 سے لے کر 11 گھنٹے کی نیند چاہیے، اور جو ٹین ایجرز ہے 13 سے لے کر جو 19 سال تک کے بچے ہیں ان کو 8 سے لے کر اور 10 گھنٹے تک کی نیند کی ضرورت ہے. تو بچوں کی نیند کی ایک ڈسپلن بنانا آپ کو بہت ضروری ہے. کچھ ٹائم ہم اپنے گھر کے اندر سیکروسینکٹ رکھیں، یعنی ہم جیسے کہ ایک مقدس ٹائم ہے کہ اس کو کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا. وہ ہمارا گھر کا فیملی کا ٹائم ہے اور ہم پوری فیملی اس میں ساتھ وقت گزاریں گے. مثال کے طور پر رات کو کھانے کی میز پر کہ بھئی فیملی اگر ہم ایک ساتھ کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو یہ صرف فیملی ٹائم ہے. اس میں آپ اپنا سیل فون دور رکھیے، اس میں آپ اپنا ٹیبلٹ دور رکھیے اور اپنا لیپ ٹاپ دور رکھیے. کسی بھی قسم کا کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوگا. وہاں صرف آپ کھانا کھائیں گے اور آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کریں گے. دیکھیے اس طرح ایک کنیکٹیویٹی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے والدین اور بچوں کے درمیان. اس کے بعد ہم اپنے اگلے حصے میں جائیں گے جہاں ہم ٹائپس آف پیرنٹنگ کی بات کریں گے کہ کس طریقے سے والدین کی تربیت کا جو انداز ہے وہ مختلف ہوتا ہے، اور کس طریقے سے مختلف قسم کی پیرنٹنگ کا اسٹائل اور پیرنٹنگ کے ٹائپس پائے جاتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم پارٹ 3 میں اس کے بارے میں بات کریں گے. بہت بہت شکریہ.